अस्सलाम नहीं, ये नहीं वालेकुम चला। तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम आदाब नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? किए आए हो तमाम सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। नाजरीन, मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से फेसबुक लाइव सीरीज में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। आपको पता है कि हम हर रोज नए मेहमान के साथ आते हैं और हर रोज नई पर्सनालिटी के साथ कुछ नया सीखते हैं। इसी रवायत को, इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज एक बार फिर एक बड़ी जबरदस्त और बड़ी बेहतरीन पर्सनालिटी के साथ में आया हूँ। आज के जो हमारे मेहमान हैं, जो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ी जानी पहचानी हस्ती है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ जी। डॉक्टर संजय कुमार भाई। थैंक यू सर। मैं आपका मशकूर हूँ तहे दिल से। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमें कुछ नया सिखाने के लिए। इसके लिए एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। नाजरीन, जो आज के हमारे मेहमान हैं, बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी है, अविस्म पर्सनालिटी है, चार्मिंग पर्सनालिटी है और बड़ी जानी पहचानी हस्ती है। इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है और जो ये वाइस प्रेसिडेंट हैं जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के। आइए मजीद जानते हैं जुबली कि जनरल इंश्योरेंस डॉक्टर साहब। जी जी, जुबली जनरल इंश्योरेंस। सॉरी सर, हाँ हाँ सॉरी फॉर करेक्शन। हाँ, निकवर थैंक यू ये फॉर जरा। करेक्शन। हाँ, सेपरेट लाइन है, तो इट शुड बी आई मीन करेक्टेड। थैंक यू सो मच सर फॉर करेक्शन। आइए इनसे जानते हैं मजीद कि ये कौन है, क्या है। सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच अगेन डॉक्टर संजय कुमार भाई। आपने मेरा तारुफ इतने अच्छे अल्फाज में करवाया। आप खुद इतने अच्छे ह्यूमन राइट के सोशल वर्कर, इतने बड़े डॉक्टर, पीड्स और सेक्रेटरी में आपका नाम, और माशाल्लाह सिंध के एक इंटीरियर थरपारकर के एरिया में आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आप भी बहुत काबिल एहतराम है। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं वाकई आपने सही फरमाया। आई एम वर्किंग हेयर इन जुबली जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सिंस अबाउट लास्ट 30 years। इट इज़ जर्नल इंश्योरेंस कंपनी। डॉक्टर साहब, आपकी फील्ड से ज़रा से हट के है, और आपके व्यूअर्स के लिए और आपके लिसनर्स के लिए लेट मी क्लियर दिस थिंग। life insurance or general insurance are although these two are insurance, but these are different parts. जर्नल इंश्योरेंस जहां मैं काम करता हूं, इट इज कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस ऑफ योर एसेट्स, व्हीकल्स, mills, manufacturing plants, stocks, your shipments, your import through LC, international imports, and liability, construction, engineering, so on and so forth. ये उससे कनेक्टेड है। मैं इसमें 30 years से हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी पूरी प्रोफेशनल लाइफ ना इस्लामाबाद जो कैपिटल है इसमें गुजरी है, और मैं इसमें परफॉर्म कर रहा हूँ। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी जबरदस्त बात कही और अपना तारुफ कराया, और एक बार फिर से शुक्रिया आपका, आपने मेरी करेक्शन की। तो थैंक यू सो मच सर। सर, बढ़ते हैं हमारे आज के मौजू की तरफ, जो है स्मोक। स्मोक से पहले मैं आपसे मतलब गुजारिश करूंगा कि इकोलॉजी क्या है, सादा लफ्जों में मेरे व्यूअर्स को रो मुझे सिखाएं। व्हाट इज इकोलॉजी? ठीक है डॉक्टर संजय कुमार भाई, ये जो हमारी एक अल्लाह ताला ने और रब ने और क्रिएटर ने इस पूरी नेचर को जो बनाया है ना, तो एक खास प्रोपोर्शन रख के बनाया है, जिसमें समझ लें कि दरियाओं का, फील्ड्स का, एयर का, वाटर का, ऑक्सीजन का, जो ह्यूमन वेस्ट का, सबका एक प्रोपोर्शन मुतय्यन है। जहां ही हम डिवाइन विल के अगेंस्ट जाते हैं और बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की आड़ में, या समझ लें कि मैकेनाइजेशन की आड़ में, जहां ही हम उस जो नेचर का बैलेंस है इसको खराब करने की, बीइंग ह्यूमन, ह्यूमन, जहां ही हम उस
بیلنس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے ایک ٹریجڈی آتی ہے, ایک ڈیزاسٹر آتا ہے, دیٹ از ایئر پولوشن اینڈ آل ٹائپ آف پولوشن. تو یہ جو ایکولوجی ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ جو نیچر کا ایک پسندیدہ بیلنس ہے ہر چیز کے اندر, یہ ایکچولی ایکولوجی وہ ہے. جب ہم ایکولوجی کو خراب کرتے ہیں تو ہم اپنے انوائرمنٹ کو خراب کرتے ہیں. تو ادر ورڈز میں یو کین سے ہم اپنی نیچرل لائف سے پیچھے ہٹتے ہیں اور اپنی نیچرل لائف کو بھی ایٹ اسٹیک کر دیتے ہیں, اور کنسیکوینٹلی جو اس پلینٹ پہ انوائرمنٹ کا ایک ماحول ہے, جو ایک بیلنس ہے, اس کو خراب کر دیتے ہیں. تو جس سے ہم سفر کرتے ہیں جیسا کہ ہم آج کل کر بھی رہے ہیں. پوری ورلڈ میں یہ بہت بڑی مینیس ہے. دس ہیز بین اسپریڈ تھرو آؤٹ دی ورلڈ, پرٹیکولرلی ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز اس میں تو بہت زیادہ ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم پولوشن کی شکل میں فیس کر رہے ہیں. جی سر, بڑے زبردست طریقے سے, بڑی باریک بینی سے اور بڑے سادہ الفاظوں میں آپ نے ہمیں ایکولوجی کے بارے میں بتایا اور ہمیں سمجھایا. تھینک یو سو مچ سر. آتے ہیں ہمارے آج کے مین موضوع پہ جو ہے اسموک. سر سب سے پہلے بتائیے ہمیں سکھائیے واٹ از اسموک. اسموک کیا ہے؟ ڈاکٹر سنجے بھائی, اسموک جیسے میری ایج ہے 50+, یہ میں نے بھی دیکھا, یعنی کوئی اس میں بہت بڑی سائنس اور بہت بڑی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایک یعنی موسٹ ریسنٹلی کریٹڈ بائی ہیومن بینگ نا, ایک مینیس ہے, ایشو ہے, کرائسس ہے, یہ بہت پرانا نہیں ہے. تو یہ ہے کیا, یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہم پولوشن کے لیول کو اتنا بری اور ڈینجرس حد تک لے گئے کہ موسٹلی اس میں ساؤتھ ایشیا میں اور بھی کچھ کنٹریز میں, لیکن موسٹلی ساؤتھ ایشیا میں بفور دی ایڈوینٹ آف ونٹر اوور فرام لاسٹ فیو ایئرز وی ہیڈ سین کہ ہاں ہمیں نا اس جو ایئر پولوشن اور مختلف قسم کی پولوشن کا لیول اتنا زیادہ بگڑ جاتا ہے کہ وہ سردیوں سے پہلے ایک بہت تھک پولوٹڈ دھوئیں کی صورت میں ہمارے ایٹماسفیئر اور اپر ایٹماسفیئر پہ آ جاتا ہے, جس میں مجھے زیادہ پارٹس کا نہیں پتا because I live in Punjab and I belong to district Khanewal, and that is some sort of part of southern Punjab. تو میں یہاں کی بات کر سکتا ہوں کہ کچھ مہینے کے لیے یا 3 ہفتے کے لیے جو سموک کا پرائم پیریڈ ہے, اس میں آپ کی یعنی ابھی سردیاں نہیں آئی ہوتی, فوگ بھی نہیں آئی ہوتی, اور اس میں کوئی جیسے وہ سردی والا معاملہ وہ ڈاکٹر صاحب نہیں ہوا ہوتا. اس سے پہلے مختلف قسم کی جو پولوٹنٹس ہم بلیٹنٹلی اس ایٹماسفیئر میں چھوڑتے ہیں, اس کی وجہ سے جو ویژن ہے اور جو وہ زیرو ہو جاتی ہے, سخت قسم کا اندھیرا گھپ چھا جاتا ہے, اور روڈوں پہ ایکسیڈنٹ بڑھ جاتے ہیں. اس کی میں بعد میں آپ کو وجوہات بتاؤں گا جو نوٹ کی گئی ہیں, اور جو باقاعدہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں نے بھی ان کو باقاعدہ ریسرچ کر کے نوٹ کیا ہے کہ what are the factors who are creating which are creating this smog menace in Pakistan and India particularly. تو اس پہ بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. بہرحال smog is a very dangerous thing. It is I mean excessive part of excessive I mean form of thick polluted smog with polluted smoke which comes before us in the shape of smog, اور اس میں پھر بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں, اندھیرا چھا جاتا ہے اور انسان کو نہ رستہ بھی نظر نہیں آتا. یہ آج کچھ 5-10 سالوں سے نا یہ پنجاب میں تو بہت زیادہ ہونے لگ گیا ڈاکٹر صاحب. جی سر, بہت بہت شکریہ. آپ نے اسموک کو بڑے زبردست طریقے سے, بڑی ڈیٹیل سے آپ نے اور بڑے آسان سادہ لفظوں میں ہمیں سمجھایا کہ اسموک کیا ہے. سر بات کرتے ہیں کہ اسموک
کی وجہ سے آپ نے کچھ چیزیں بتا دی کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ زیادہ ہو جاتا ہے, کچھ چیزیں نظر نہیں آتی. مزید اس کے جو عذاب ہیں, اس کے جو نقصانات ہیں, اس کی وجہ سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں ہمیں, تو اس پہ مزید روشنی ڈالیے سر. اوور ٹو یو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر سنجے کمار بھائی, یہ ابھی جیسے نا یو این او کی کچھ آرگنائزیشنز نے بھی اور ناسا نے بھی اس چیز کو نا سیٹلائٹ سے بھی ٹریک کرنے کی کوشش کی ہے, اور انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے, بیکاز ہے تو یہ پاکستان میں, انڈیا میں اور کچھ اس ریجنل کنٹریز میں, لیکن اس کی جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں نا وہ ایڈوانس کنٹریز تک بھی جائیں گے, ایون امریکہ تک. اور گلوب تو سب کا ایک ہے, یہ تو سب کا ایک ماں جیسی نعمت ہے, سب کی سانجھی ہے. اور جو ارتھ ہے, یہ پلینٹ تو ایسا نہیں ہے کہ ایشین لوگوں کا علیحدہ ہے اور امریکنز کا علیحدہ ہے اور یورپین کا علیحدہ ہے, یہ تو سب کا ایک ہے, اور یہ صرف ایک ہے, اور دوسری جگہ پہ پلینٹ ارتھ کہیں بھی نہیں ہے, اور کوئی لیویبل پلینٹ اور ہے ہی نہیں ارتھ کے علاوہ. تو اس میں جو میں آپ کو بتاتا ہوں, ان آرگنائزیشنز نے جو میں نے ابھی تک پڑھا وہ یہ دیکھا ہے کہ یہ جو اس کے 5-6 فیکٹرز ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. انڈیا اور پاکستان میں اسپیشلی بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ طریقے سے بھٹے لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں, یہ جو اینٹیں بنانے والے کلین ہیں بھٹے, یہ چلائے جاتے ہیں بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ طریقے سے, جس میں جو فیولز ہیں بہت بعض اوقات نا ٹاکسک مٹیریل اور وہ کیمیکل اور ٹائرز اور اس سے بھی گندی چیزیں میں نے سنا ہے وہ جلاتے ہیں, جو ہاف برنٹ ہی مڈ ایئر میں پھیلا دی جاتی ہیں ان کی چمنیوں سے. اور ڈاکٹر سنجے کمار بھائی, یو کین سے کہ ٹنز آف دی کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیلی it is added in the environment through these outdated technology type of bhattas, پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی. نمبر 1 تو اس کی یہ ریزن ہے. نمبر 2, ہمارے فارمرز اتنے, حالانکہ بہت سمجھدار طبقہ ہے, لیکن ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے سردیوں سے پہلے والی فصل کاٹ کے اگلی جو کراپ ہے اس کو بونے کے لیے ٹائم تو کم ہوتا ہے, لیکن ہمارے فور فادرز بھی اس چیز کو مینیج کرتے تھے. لیکن اب یہ دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ شروڈنس آ گئی ہے معاشرے میں کہ وہ نا ایکڑوں کے لحاظ سے اپنی فصل کاٹ کے جو اس کی ریزیڈولز ہیں یا اس کی جو بچی ہوئی چیزیں ہیں اس کو کسی ہیومن طریقے سے یا فزیکل طریقے سے اس کو پراپر آرگینک طریقے سے اس کو کھاد میں یا اس کو ہل چلانے میں اس کو ختم کرنے کی بجائے اس کو آگ لگا دیتے. گورنمنٹ آف پنجاب نے پاکستانی پنجاب اس آگ لگانے پہ باقاعدہ کرمنل کیسز بنائے ہیں 2-3 سالوں سے, اس سے وہ کچھ رکا ہے. لیکن ایون دین وی کین سی ان سینٹرل پنجاب یہ جو شیخو پورہ کی سراؤنڈنگ ہے اور یہ جو گجرانوالہ کے قریب کے ایریاز ہیں اور یہ جو فیصل آباد اور جڑانوالہ وغیرہ کے ایریاز ہیں جہاں پہ رائس, سندھ میں بھی ایسے ہی ہوگا لیکن میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, جو جہاں پہ رائس جب کلٹیویٹ ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی 3/4 آف دیٹ پلانٹ ایک طرح سے نا وہ حالانکہ جانوروں کا اور مختلف طریقوں سے استعمال کی چیز ہے اور وہ آرگینک بھی بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کو ہم زمین کے اندر اگلی حال میں اس کو مکس کر دیں. اب اس پہ تھوڑی شاید محنت زیادہ ہے یا تھوڑا ڈیزل کا خرچہ زیادہ ہے, فارمرز کو وہ شاید برا لگتا ہے یا مہنگا لگتا ہے تو وہ اس کو آگ لگا دیتے ہیں. تو اس کی ریزن سے بہت ہی تھک سموک نا کاربن مونو آکسائڈ لے کے فضا میں چاروں طرف اڑ جاتا ہے.
प्लेन्स को, व्हीकल्स को, सबको रास्ता आना बंद हो जाता है, एक्सीडेंट होना शुरू हो जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, फ्लू से रिलेटेड, गले से रिलेटेड, फीवर से रिलेटेड, वो ऑल अराउंड दी प्रोविंस वो फैल जाती हैं। गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा एक तरह से चेक लगाने की कोशिश करती है, बट इवन देन ना वो इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो सकता। लोग रातों को दिनों को इस तरह आग लगा देते हैं। और तीसरा फैक्टर है आपका वेहिकुलर इमिशंस। ये जो आपको पता है हम गरीब मुल्क हैं, हमारे बराबर में इंडिया भी ऑलमोस्ट हम जैसा ही है, तो यहाँ गाड़ियाँ प्रॉपरली ट्यून्ड नहीं होती और कुछ गाड़ियाँ चलती डीजल पे हैं। डीजल बहुत सारे मुल्कों में एज फ्यूल बैन हो चुका है, चूंकि इसकी पोल्यूटेंट्स ज़्यादा हैं अच्छे पेट्रोल की निस्बत, और इसमें लेड भी ज़्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा है, और भी कुछ डॉक्टर संजय जो इसमें टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस हैं ना इसमें ज़्यादा होते हैं डीजल में, और उन गाड़ियों में जो प्रॉपरली ट्यून अप नहीं हुई होती। तो वो होता फिर क्या है कि वो भी यानी टनों के लिहाज से ये जो डेंजरस सब्सटेंसेस हैं ये फिजा में छोड़ते हैं। अब फिजा अल्लाह पाक की एक नेमत है, तो वो पाक और साफ नहीं रहती और वो पोल्यूट हो जाती है। जब वो पोल्यूट हो जाती है तो वो एक तरह से ना स्मोग ही की शक्ल है, और वो स्मोग इस तरह हमारी सोसाइटी को हिट कर रही है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताए वो कौन से जुज हैं जो स्मोक करवाते हैं, जिनकी वजह से स्मोक होती है, और आपने बड़ी डिटेल से उनको बताया, बड़ी तफसील से बताया। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है स्मोक से रिलेटेड। हम इससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम द स्मोक? हाँ जी, डॉक्टर संजय कुमार भाई, आप बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये एक तरह से कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, एज आई हैड ऑलरेडी सेड, इट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, एंड इट्स प्रोक्सीमेट काज एंड इट्स रूट काज इज आवर वे ऑफ लिविंग। ये जिस तरीके से ना हम रह रहे हैं, हमारा स्टाइल है, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सही तरीके से, बहुत इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं, कर्टेल भी कर सकते हैं। सिंपल हमें क्या करना है, जिस तरह आप माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप हेल्थ साइड के, इसी तरह जो हमारे टेक्निकल लोग हैं उनकी एडवाइस है कि हम एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड ना करें ये क्रॉप्स के ऊपर, यानी और एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल ये इसको हम कम कर दें। बहुत सारी हम उन तरीकों की तरफ जाएं जो बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस हों टू गेट रिड ऑफ जो अपना ना फसलों की बीमारियां हैं। ऐसे तरीके मौजूद हैं जापान में, हॉलैंड में और कई एडवांस कंट्रीज में, वो बायोलॉजिकल तरीके इस्तेमाल करते हैं, यानी फ्रेंडली जो वर्म्स हैं और सुंडियां वो क्रॉप्स में छोड़ी जाती हैं, और फ्रेंडली जो समझ लें कि कुछ पौधे हैं वो उनके चारों तरफ लगाए जाते हैं जो पेस्ट अटैक को ना रोकते हैं। एक तो हम ये करें, यानी इस चीज को, हमारा भी बैकग्राउंड गांव का ही है। हमने देखा कि पिछले 25-30 साल से farmers in Punjab particularly, they rain thousands of tons of pesticide on their crops to prevent pest attack. अब इसके कुछ और तरीके भी कर लिए जाएं कि बायोलॉजिकल रेजिस्टेंट फसलें लगाई जाएं, फसलों को रोटेशन इस तरह की जाए कि उन पे अटैक ना हो, फिर क्रॉप्स ना जो कुछ प्लांट्स लगाए जाएं और बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल किया जाए। एक तो ये चीज है। दूसरा, जिस तरह मैंने कहा था कि फार्मर्स शुड बी टॉट, फार्मर्स शुड बी ट्रेन्ड एंड दे शुड बी फॉरबिडन बाय द गवर्नमेंट्स कि वो अपनी क्रॉप्स की जो बची हुई चीजें हैं उनको आग किसी सूरत में ना लगाएं। वो 2-3 तरीके से नुकसान करते हैं। एक तो वो अपने एनवायरनमेंट को लॉस करते हैं, दूसरा सॉरी, ये जो क्रॉप्स की बची हुए पौधे के मुख्तलिफ जड़ें और उनके तने वगैरह हैं,
یہ ڈاکٹر سنجے ایک طرح سے نعمت ہے. یہ اس کو اگر تھوڑی سی محنت کر کے اسی سوائل کے اندر مکس کر لیا جائے بائی وے آف پلوئنگ دی لینڈ, تو یہ بہت بڑی آرگینک ان پٹ بھی ہے. تو ایک یہ کر لیا جائے. تیسرا میں ریسپیکٹیو گورنمنٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ہمارے آؤٹ ڈیٹڈ بھٹے ہیں اور جن کا ایک نیٹ ورک لاکھوں کی تعداد میں پورے پنجاب اور پورے سندھ میں بھی یقیناً پھیلا ہوا ہے, تو ان کو کچھ لونز دیے جائیں, ان کو نئی ٹیکنالوجی کی طرف لایا جائے, گورنمنٹ خود ان کو کچھ سبسڈی دے کہ یہ نا ایک بلور ایڈوانس ٹیکنالوجی پہ آئیں جس میں جو سموک انوائرمنٹ میں چھوڑا جائے وہ بیفور ایمیشن اس کو پروسیس کر کے چھوڑا جائے اور وہ فلی برنٹ ہو اور اس میں ٹاکسک سبسٹانسز کم سے کم ہوں اور وہ اس طریقے سے ریسائیکل کر کے چھوڑا جائے کہ وہ جو وائڈ سپریڈ لیول پہ نا انوائرمنٹ کو پلوٹ نہ کرے. اور چوتھا وہی پوائنٹ ڈاکٹر صاحب کہ جو وہیکولر ایمیشنز ہیں ان کو اپ ٹو میکسیمم لیول میں ان کو نیچے لایا جائے اور باقاعدہ ان گاڑیوں کے بہت ہیوی پنلٹی کے ساتھ چالان کیے جائیں جو بہت زیادہ اسموک ایمٹ کر رہی ہیں اور ہاف برنٹ فیول فضا میں پھینکتی جا رہی ہیں لوگوں کے لیے اور لوگوں کی آنکھوں کی یعنی خراب ہونے کے لیے, لوگوں کی سانسوں کی بیماریاں کریٹ کرنے کے لیے وہ مزے سے آگے نکل جاتے ہیں, لیکن جو پیچھے آبادی میں وہ ٹاکسک مٹیریل اور وہ کاربن ہے وہ کہاں جاتا ہے, وہ الٹیمیٹلی ہماری فضا میں ہی جاتا ہے جو ہم سانس لینے میں انہیل کرتے ہیں. تو اس کو روکا جائے. یہ 3-4 فیکٹرز اگر گورنمنٹ ان پہ توجہ دے, ہمارے بچوں کو سمجھائے, ہمارے ٹیچرز کو سمجھائے, اسٹوڈنٹس کو سمجھائے, ہمارے میڈیا کے لوگ اس پہ ورک کریں, تو جو پوری ایک پاپولیشن ہے that can be trained on very wide spread level. اور اگر ایسا ہو جائے تو 3-4 سالوں میں ڈاکٹر سنجے آپ دیکھیں گے کہ سموگ کی جو مینیس ہے, جو اس کی کرائسس ہے, یہ ڈراسٹیکلی کرٹیل ہونا شروع ہو جائے گی بیکاز اٹ از ناٹ نیچرل فینومینا, اٹ از آور اون میڈ ہیومن میڈ کرائسس. اور یہ پرابلم ہمیں نیچر نے نہیں دیا, یہ ہم نے اپنے آپ کو خود تحفے میں دیا ہوا ہے. امیزنگ سر, بڑے زبردست طریقے سے آپ نے بتایا کہ یہ نیچرل ڈیزاسٹر نہیں ہے, ہمارا خود کا پیدا کیا ہوا ہے. ہم ہمارے لائف سٹائل کو چینج کریں تو ہم اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں کافی حد تک. تو بہت بہت شکریہ سر, اور بڑے زبردست طریقے سے آپ نے سموگ پہ بات کی. اب ایک کوشچن میں ہمارے آج کے اس موضوع سے ہٹ کے کر لیتا ہوں, کیونکہ میں نے اپنا ایک انیشیٹو اسٹارٹ کیا ہے کہ میں ہر گیسٹ یہ سوال کرتا ہوں کہ سر کرپشن کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. اس کے لیے 3 پوائنٹ آپ ماشاءاللہ بڑے ایکسپیرینس اچھے کالم لکھ چکے ہیں 100 پلس, تو آپ اپنے تجربے سے مور دین 50 ایئر آپ کا لائف کا ایکسپیرینس ہے, تو اس مشاہدے سے تجربے سے ہمیں بتائیں, ہمیں سمجھائیں کہ ہم کرپشن کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. اوور ٹو یو سر. تھینک یو ڈاکٹر سنجے بھائی. ڈاکٹر سنجے بھائی میرا 50 ایئرس کا ایکسپیرینس نہیں ہے, میری 50 ایئر سے تھوڑی سی اب نا ایج ہے, تو تھوڑا سا میں پڑھ کے بھی آیا, تو باقی پھر میرا ایکسپیرینس ہے, میں ایک جوک میں بات کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے تو بہت ہی امپورٹنٹ, یہ تو ایک انٹرنیشنل یعنی ایک طرح سے پرابلم ہے کہ کرپشن جس طریقے سے گرو ہوئی ہے پوری ورلڈ میں, اور اسپیشلی پور کنٹریز میں, اور اسپیشلی یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے, اس میں یہ ایک طرح سے پلیگ کی صورت میں پھیلی ہے. اور اس کو جو اوور کم کرنے کا جس طرح آپ نے طریقہ بتایا نا, وہ بھی بہت ہی سادہ ہے. اتنا سخت, اسٹرکٹ اور جسٹس بیسڈ سسٹم ہو, ہی ہو ہیز فاؤنڈ for having any type of financial corruption, especially while sitting on his official seat,
اس کو تو میں کہتا ہوں کوئی ایسا نظام بنایا جائے کہ فوری طور پہ نوکری سے نکال دیا جائے, یہ ٹرمینیشن, یہ سسپینشن یہ ختم کر دی جائیں, اور اس کے اوپر کرمنل کیس چائنا کی طرح چلایا جائے, چائنا کی طرح یا کچھ اور کنٹریز کی طرح, یا پھر ہم بات کریں گے جو اسلامک سسٹم ہے سعودیہ میں, ان کو باقاعدہ میں تو کہوں گا اگر کوئی بے شک پھانسی انٹروڈیوس کروا دی جائے کنسٹیٹیوشن میں, کہ ان کو بہت سخت طریقے سے کیا جائے, اور جب ہر کسی کو پتا ہوگا کہ if someone will be indulge in any type of financial corruption, especially while sitting on an official seat, اور وہ اس کے ہاتھ کٹ جائیں گے, یا وہ نوکری سے بھی جائے گا, یا وہ تھرو لائف جیل ہو جائے گا, یا پھانسی ہو جائے گا لیٹ سپوز, تو اس طرح کا سخت قانون کیا جائے. دوسرا, ہماری بکس میں, سلیبس میں ٹیچرز کو, اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ ہمیں نا ارلی ایج میں پڑھایا جائے کہ جو کرپشن سے ارنڈ منی ہے یہ ایک طرح سے حرام کی کمائی ہے, یہ اس سے کسی صورت میں کوئی فیض نہیں مل سکتا, یہ کوئی آپ کے کام نہیں آ سکتی, اور یہ سوشلی آپ کو ہر لحاظ سے ڈاؤن کرے گی, ڈاؤن گریڈ کرے گی, آپ کو اسپرچولی آپ کو اپنی آنکھوں میں گرائے گی. اس طرح کا ریلیجیس لیول پہ اور سوشل لیول پہ اور ایجوکیشن لیول پہ لوگوں کو انلائٹن ہی اس طریقے سے کر دیا جائے کہ وہ کرپشن سے نہ سمجھ لیں کہ خود بخود دور بھاگیں. تیسرا پوائنٹ ڈاکٹر صاحب, جو ریلیجنز ہیں نا تقریباً سارے, اسلام بھی, ہندوازم بھی, کرسچینٹی بھی, اور بھی, یہ کوئی بھی فیور نہیں کرتا کرپشن کی, کہ کرپشن کر کے بندہ کمائی کرے. تو ان کے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں دے آلسو شوڈ کم فارورڈ, اور ان کو اپنے اپنے فالوورز کو لیڈ کرنا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے, ریلیجیس انجیکشنز بتانی چاہیے کہ اگر آپ اپنے سمجھ لیں کہ ریلیجن کے اگینسٹ کریں گے, اگر آپ مختلف انلیگل طریقوں سے, مختلف امورل طریقوں سے اور کرپٹ پریکٹسز سے اگر آپ پیسہ کمائیں گے, تو آپ ایک ریلیجیسلی بھی ایک آپ اچھے انسان نہیں ہوں گے اسی ریلیجن کے جو آپ آبزرو کر رہے ہیں. جو بھی ریلیجن ہے, سارے ریلیجن ماشاءاللہ ان کا اس بات پہ یونیفارم, سب کا یہ کامن بات ہے کہ سٹینڈ سب کا یونیفارم ہی ہے کہ کرپشن سے ارنڈ منی جو ہے نا وہ ایک طرح سے انلیگل ہے, امورل ہے, سوسائٹی کے لیے انجوریس ہے, وہ ون وے اور ادر وے وہ پبلک کے لیے وہ ایک طرح سے نا برا رزلٹ لاتی ہے. تو اس فورم پہ بھی نا ریلیجیس لیڈرز ہمیں گائیڈ کریں تو انشاءاللہ کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ کام ہو جائے گی. جی جی سر, بہت بہت شکریہ, بڑے بہترین طریقے سے, بڑے زبردست انداز سے, بڑے بہترین عمدہ طریقے سے آپ نے بتایا کہ ہم کرپشن کو سے کیسے نجات پا سکتے ہیں. آپ کی سجیشن کہ ہم ایسا سخت قانون لائیں جیسے چائنا میں تھا کہ جتنے کرپٹ لوگ ملے تو سب کو بیچ چوراہے میں گولی مارتی, یا کوئی ایسا بالکل قانون ہو, ایسا نظام ہو, جی, یا ہاں جو یا کنسٹیٹیوشن الاؤ کرے. ہاں جی جی سر, کانسٹیٹیوشن الاؤ کرے. سیکنڈلی آپ نے بات کی کہ جو ہمارا نصاب ہے, کتابیں ہیں, ان میں بچوں کو یہ درس دیا جائے کہ کرپشن سے حرام کمائی ہے, حرام کمائی کا کوئی فیض نہیں ہے. تھرڈ پوائنٹ آپ نے بتائی کہ جو ریلیجیس لیڈر ہیں, پھر وہ پنڈت ہیں, مولوی ہیں, چرچ کے پرائسٹ ہیں, جو بھی ہیں, تو وہ اپنے فالوور کو یہ بتائیں کہ حرام کی کمائی ہے, اس سے خود کو بچائیں, ورنہ آپ ایک اچھے انسان نہیں رہیں گے, فیضاب نہیں ہوں گے. تو سر بہت بہت شکریہ, بڑی باریکی سے, بڑے زبردست طریقے سے آپ نے ہمیں سموگ کے بارے میں بتایا, ساتھ ساتھ آپ نے کرپشن پہ بھی اپنے پوائنٹس دیے, اپنے اوپینینس رکھے. تو بس ایک آخری گزارش ہے, ایک اچھا سا میسج دے دیں, پھر ہم شو کا اینڈ کرتے ہیں. اور بھی سر. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سنجے. میسج تو پھر محبت کا ہی میسج ہے, وہ بھی سب ریلیجیس, سارے ریلیجنس اور ساری سوسائٹیز اور ساری سیٹلمنٹس اور ہر آئی مین کے ایریا,
ہر جغرافیکل ایریا کا ایک ہی ہے کہ محبت اور پیس، امن. تو میں تو ہمیشہ یہی ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ انٹر فیتھ، انٹر سیکٹ، انٹر کلچرل سیکشنز اتنی ہارمنی ہو کہ ہر انسان کو آپ بہت زیادہ عزت دیں، irrespective of his religion, his color, his creed اور his language. آپ محبت پھیلائیں، یہ ہمارے اسلام کا بھی میسج ہے، اور ہر اور مذہب کا جو مذہب ہے اس کا بھی مور اور لیس یہی میسج ہے. اور یہ میرا بھی ایک ہے کہ اپنا امن پھیلائیں، دوستوں انسانیت سے محبت سیکھیں اور محبت کو پھیلائیں. امن زبردست. محبت اور امن کا آپ نے پیغام دیا، انٹر فیتھ اور انٹر کلچر ہارمونی پہ آپ نے پیغام دیا، تو بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر سے سر ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ نے ٹائم دیا، آئی ایم گریٹفل ٹو یو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بڑی زبردست موضوع پہ بات کی، دیٹ از سموگ. ساتھ میں آپ نے کرپشن کے بارے میں ٹپس دی، ہاؤ ٹو ریڈیوس یا گیٹ ریڈ آف کرپشن. تو بڑے زبردست طریقے سے اور بڑے لاجیکل پوائنٹ آپ نے رکھی ساری. اس کے لیے تھینک یو سو مچ. ویورز اگلی لائیو شو میں ایک اور بہترین پرسنالٹی کے ساتھ آئیں گے، پھر کچھ نیا سیکھیں گے. تب تک کے خوش رہیں، خوش رہنے دیں دوسروں کو. اللہ حافظ، بائے بائے. تھینک یو اگین سر. سر اللہ سر تھینک یو سو ویری مچ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا تھینک یو حافظ. سو ویری مچ.